अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का खास पर्पस है, जिसकी बेसिस पे डेली बेसिस पे जो है हमारे सेशंस होते हैं। और वो सेशंस इसलिए होते हैं ताकि आप जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, आप जितनी नॉलेज हासिल करना चाहें, आप वो हासिल कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए जो है हम डिफरेंट जो है किस्म के गेस्ट को बुलाते हैं, जो कि आप लोगों के सवालात के जवाबात भी देते हैं, आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजमी पूछें। आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी तरह से इसी मकसद से आया है आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो आजकल की जो कंडीशन चल रही है, जो हमारी सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस टॉपिक है। कोरोना पैंडेमिक के बारे में जो सिचुएशन सबको पता है, ये 2-3 दिन की सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये अब काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है और ये कब तक चलेगी ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी तरह से कि कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, उस स्ट्रेस को, ज़हनी दबाव को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से ऐसी कंडीशन में सेहतमंद रह सकते हैं, सेहत का भी साथ-साथ हम ख़्याल रख सकते हैं। तो ये टॉपिक को हमारे साथ जो डिस्कस करेंगे वो हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शौकत चौधरी साहब। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला, क्योंकि इस टाइम जो है डॉक्टर्स, हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ जो भी फ्रंट लाइन में इस वबा के साथ जो टैकल कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं इस वबा को, उनकी एफर्ट्स को जितना एप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई हमें टाइम देता है, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम देता है, तो उसके तो हम बहुत ज़्यादा दिल से मशकूर हैं। इट्स माय प्लेजर टू बीइंग विद यू। जी सर। सर जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन में। इतना ऐसी वबा है कि जिसमें आप किसी का ख़्याल भी नहीं रख सकते, आपको डिस्टेंसिंग में रहना है। तो क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोग ले रहे हैं इस वबा से? क्या वैलिड है उनका स्ट्रेस? क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? जी, मिस सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस है क्या? हम बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को स्ट्रेस का पता ही नहीं है। एक्चुअली हम जो जी, परेशानी होती है उसको हम स्ट्रेस कह रहे होते हैं। अगर हम पिछले 3 मंथ्स का एनालिसिस करें जहाँ जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, आप देखें लोग किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लेकिन लोगों ने इसको ईज़ी लिया। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस नहीं है, इसको आप स्ट्रेस नहीं कहेंगे। लोग कह रहे हैं ना कि ये स्ट्रेस है। एक्चुअल स्ट्रेस पता है क्या चीज़ है? और इस टाइम लोग टेंशन में है कि फलां बंदा मुझसे आगे निकल गया है। हर बंदे को हर चीज़ चाहिए एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, इससे पहले आप देख लें HIV आया, हेपेटाइटिस A B C आया, जितनी भी डिजीज़ेज आई इससे ज़्यादा डेथ हो रही थी, लेकिन मीडिया में इतना पैनिक क्रिएट नहीं किया गया जितना कोरोना वायरस को सफेक्ट किया गया और जितना इसके बारे में लोगों को बताया गया। इवन आप अगर वीडियोस उठा के देखें तो छोटे से छोटा जो बच्चा है उसको भी इस चीज़ का आइडिया है कि आपने 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, कोरोना वायरस क्या है। लेकिन सबसे जो अमेजिंग बात है वो ये है किसी को भी नहीं पता इसका ट्रीटमेंट क्या है। जी, WHO की एक स्टेटमेंट आती है, आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने स्ट्रेस को कम करना है, आपने ये चीज़ करनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट नो द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। और जब स्ट्रेस की बात होती है तो मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने इस पर रिसर्च किया है। स्ट्रेस नहीं है। आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन लोगों को स्ट्रेस होता, क्या ये लोग ईद पे शॉपिंग करते? जो ये सब लोग शॉपिंग करने गया वहाँ से जो है ना हमारा आउटब्रेक स्टार्ट हुआ। पेंडेमिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की हलाकतें होना और पूरी दुनिया में एक साथ फैल जाना। तो पेंडेमिक का तो लोगों को पता ही नहीं कि पेंडेमिक है क्या। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रेस नहीं लिया। जैसे कि हम पाकिस्तानियों के साथ बदकिस्मती से एक चीज़ होती है हमेशा से कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो रही होती है, लोग क्या करते हैं उस चीज़ को देखने जाते हैं कि यार इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस जो है ना वो काज किया गया है। काज किसने किया है? आपने किया है, मैंने किया है। मैंने क्या किया, डेली लेक्चर देना शुरू कर दिया लोगों को, आप सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आप मर जाएंगे, और डराना शुरू कर दिया। आप देखें ये स्ट्रेस नहीं है, इसको स्ट्रेस नहीं कहेंगे। इसको ये है कि एक दूसरे से बर्तरी लेनी है और वो कैसे लेनी है। जैसा कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, सब चीज़ें महंगी कर दी।
اب بھی ڈاکٹر کا کام ہے نا ٹریٹ کرنا، ڈاکٹر کا کام ہے جو بھی آپ کی ڈیزیز آتی ہے اس کو ٹریٹ کرنا. لوگوں نے کیا کیا، سلینڈر گھروں میں لے گئے. کیا ان کو اسٹریس تھا کہ وہ گھروں میں لے گئے؟ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے ہم نے. بیسیکلی ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ریئل سینس کے اندر ہم یہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹریس سے تو میں جوڑوں گا نہیں. اسٹریس بیسیکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اسٹریس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی چیز سر ہوتی ہے وہ پریشر. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ آواز آپ کی ٹھیک سے نہیں آ رہی، تھوڑا سا لاؤڈ بول. جی میں لاؤڈ کر رہا ہوں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پریشر کو میٹ نہیں کر سکتے، ہینڈل نہیں کر سکتے، یا جو ہمیں ٹارگیٹ ملا ہے اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کرتے نا، تو اس کو ہم اسٹریس کا نام دیتے ہیں. بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم جو اپنی مرضی کا کام جو ہے نا اپنی مرضی کے ٹائم پہ پورا نہیں کر سکتے تو اس ہاں کو ہم اسٹریس کہہ لیتے ہیں. لیکن اسٹریس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اگر ہم یہاں پہ اسٹڈی کرنے بیٹھ جائیں صبح ہو جائے گی، اتنی زیادہ ٹائپس ہیں. لیکن جو یہ کرونا والا اسٹریس ہے اس کو میں اسٹریس نہیں کہوں گا، اس کو پینک کہوں گا. کہ لوگوں میں جی شعور کی کمی ہے، لوگ پینک ہو چکے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹیبلٹ لیں جس طرح فیور کے اندر پیناڈول لیتے ہیں اور وہ ایک دم ٹھیک ہو جائیں، جبکہ اس کا ٹریٹمنٹ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو اس کو ان دونوں چیزوں کو آپ الگ کر لیں، اسٹریس آف کرونا وائرس اور پینک ان کرونا وائرس. ان دو چیزوں کو جب ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسٹریس کیا ہے اور پینک کیا ہے. جی مس. جی ٹھیک ہے. آڈینس کوشچنس کر رہی ہے، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جو کوشچنس ہیں وہ ہم لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیں گے. آپ لوگ ضرور لیو کریں اپنے کوشچن جو بھی آپ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتے ہیں. تو سر جہاں یہ آپ نے ڈسکس کیا کہ پینک ہے، اس طرح سے متس بہت زیادہ تھی. جب شروع میں کرونا سٹارٹ ہوا تھا بہت زیادہ متس تھی، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی جاتی تھی، اس طرح سے کر لیں تو کم ہو جاتا ہے، اس طرح سے کر لیں تو بڑھتا ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز کرنی چاہیے. تو یہ چیز کس حد تک، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جب سے کرونا وائرس اسٹارٹ ہوا ہے آئے روز نیا ٹریٹمنٹ آیا ہے. بالکل. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم سائنس کو اسٹڈی نہیں کرتے. کرونا وائرس کو کسی نے اسٹڈی نہیں کیا آج تک کہ بیسیکلی یہ ہے کیا چیز، یہ کہاں سے لنک کرتی ہے، کیسے آپ کو افیکٹ کرتی ہے. کیا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر بھی فیس بک پہ علاج کرنا شروع کر دیں اور واٹس ایپ پہ جو میسیجز آتے ہیں وہاں پہ وہ میڈیکیشن ریکمینڈ کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو جتنی بھی ہماری عوام ہے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. جتنی بھی یہ فیس بک کی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں یا واٹس ایپ پہ آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ نے بنا لی یا کسی ایسے بندے نے بنا لی جس کا میڈیکل کا نالج نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے بنا لی. ٹھیک ہے، جو نان میڈیکل لوگ ہیں نا وہ سارا دن ان کے پاس کام نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن ہے، اپنی مرضی کا ٹریٹمنٹ بناتے ہیں. آپ دیکھ لیں ثنا مکی کو بیچ میں لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا لے آئے. اس کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو یہ واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، آپ کے پاس فیس بک پہ انفارمیشن آ رہی ہے، آپ ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں. آپ کا جو اسٹریس ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا. بیسیکلی اسٹریس کیا ہے؟ میں اسٹریس کو کہتا ہوں کہ کوئی ان ایون کنڈیشن جو آپ خود سے کریٹ کر لیتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. یا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ اسٹریس ہوتا ہے. اسی کو ہم ڈپریشن کہہ لیتے ہیں. ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نروس ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ سکسیزفل نہیں ہیں اپنی لائف کے اندر، آپ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. آپ کرونا وائرس کو دیکھیں، کرونا وائرس کے جو میتھ ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں، اس کو میڈیا کوریج زیادہ ملی ہے. جی آپ WHO کو دیکھ لیں. اب سب سے بڑا ادارہ اس ٹائم جو ہیلتھ میں کام کر رہا ہے وہ WHO کام کر رہا ہے. اگر WHO کی صبح کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، شام کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، بینگ اے پاکستانی ہم سب لوگوں کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ ہمیں میڈیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں اپنا مائنڈ یوز کرنا چاہیے، ہمیں سائنس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. مس یہ ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو آج تک کبھی پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی. جب بھی کوئی وائرل ڈیزیز آتی ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی اس کا آؤٹ بریک ہوتا ہے یا پینڈیمک ہوتا ہے، اس کا وائرل لوڈ چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد ویکسین کی پریپریشن سٹارٹ کی جاتی ہے. لیکن اس ٹائم دنیا میں کہیں بھی اس کا وائرل لوڈ چیک نہیں کیا گیا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کا وائرل لوڈ چیک ہی نہیں کیا گیا. دین ہاؤ اٹ پاسبل کہ وہ ویکسین پریپیئر کر رہے ہیں. آسٹریلیا کے اندر اس ٹائم اس کی ویکسین پریپیئر ہو رہی ہے جس میں اس کی ہنڈریڈ آف ڈوزز بنا چکے ہیں وہ لوگ آلریڈی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اس کے کلینکل ٹرائلز ہی نہیں ہوئے ہیں، کیا وہ انسانوں پہ ہی لگائیں گے؟ کیونکہ وہ ملینز آف ڈالرز لگا چکے ہیں، 868 ملین ڈالرز لگا چکے ہیں وہ لوگ. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس پہ وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مت ہے. لوگوں کو اس ٹائم جو ہے اپنے گھروں پہ رہنا چاہیے، کام رہنا چاہیے.
पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात है जो वो हमेशा करते हैं, आप किसी से डिस्कशन करके देख लें, वो कह रहे होते हैं जी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। तो भाई आप जो बोल रहे हो उस पर एक्ट भी तो करो, उस पर एक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं है ना कि आपने बोल दिया कि जो रात कब्र में है बस वही है, आप उस पर एक्ट नहीं करते हैं। हमें उस पर एक्ट भी करना चाहिए। आप पॉजिटिव सोचें कि हाँ जी ठीक है, मैंने परेशान नहीं होना इस चीज़ से, मैंने बहादुरी से इसका मुकाबला करना है, क्योंकि बीमारियां आती हैं, टेंशन आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है पॉजिटिविटी होती है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव सोचता है तो आप उस बीमारी से भी निकल आते हैं, उस टेंशन से भी निकल आते हैं। और जब आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा मीडिया को देखेंगे, ज़्यादा इसके फेसबुक की स्टडी करेंगे, व्हाट्सएप पे स्टडी करेंगे कोरोना वायरस को, तो आप इस टेंशन से नहीं निकल सकते, आप अपने आप को काम नहीं रख सकते। आप इन सब चीज़ों से निकलें। अगर आपने कोई ऑथेंटिक स्टडी करनी है, WHO का मैंने बताया कि उनका सुबह बयान और होता है, शाम में और होता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक मैं फिर भी उसी को कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से और जो लोग इसको सुन रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि ये जो आपके फेसबुक सोशल मीडिया के जो भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें और अपनी लाइफ को पुरसकून करने की कोशिश करें। जी मिस। जी, ठीक है। तो सर जो लोग जिनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसका शिकार हैं इस वबा का, तो उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मिथ सबके ज़हन में है कि ये हो जाता है या इस तरह से हो जाता है, और कंडीशन हॉस्पिटल्स की इस तरह से है, मतलब बहुत सारी हम चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत ईजी है। ऐसे लोग जिनके रिलेटिव इसका शिकार हो चुके हैं, मेरे छोटे भाई डॉक्टर रहमत चौधरी विक्टोरिया हॉस्पिटल में होते हैं, वो हुए, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट क्या किया, मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। उनका मैंने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, ठीक है। उन्हें मैंने कोई जिस तरह एक्टेमरा लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, वो इम्यूनोसप्रेसेंट है, बॉडी में रिएक्शंस को स्टॉप कर देता है, उसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उसको स्टडी नहीं किया, बस उसके ऊपर रश किया, उसको ख़रीदना शुरू कर दिया और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। उससे भी बहुत ज़्यादा डेथ्स वाक़या हुई हैं। और साइंस ये कहती है कि जब भी दुनिया में कोई चीज़ आती है आप उसको स्टडी करें। तो मैंने उनका सिंपल ट्रीटमेंट प्लान किया जिसमें सिंपल पैनाडोल था। एजोमैक्स भी उसने अपनी मर्ज़ी से कहा कि मैंने लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो वायरल एक्टिविटी के खिलाफ उसका बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी उनका विटामिन सी जो फ्रेश जूसेस थे वो लेते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 टू 10 डेज़ के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। अगर यहाँ पे आप पैनिक क्रिएट करेंगे, आप टेंशन लेंगे, आप सिलेंडर की तरफ दौड़ेंगे, दूसरी तरफ आप एक्टेमरा की तरफ दौड़ेंगे, एवरमेक्टिन की तरफ दौड़ेंगे, डेक्सामेथासोन की तरफ दौड़ेंगे, एक तो आप अपने लाखों रुपए ज़ाया कर रहे हैं और उसके बाद आप स्कूल में भी नहीं है और आपका जो पेशेंट है उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर आप कहते हैं जी डॉक्टर ने जहर वाला टीका लगा के मार दिया, जो सबसे एक कहते हैं ना दुख वाली बात होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं और ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस चल रही हैं कि जहर वाला टीका लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो डॉक्टर्स आपकी फैमिली में भी होंगे, मेरी फैमिली में भी हैं, हर जगह है। तो आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, जहर वाला टीका लगाया जा रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके रिलेटिव्स इस कंडीशन के अंदर हैं, वो सोशल मीडिया पे जो है ना कान ना धरें कि कितने पेशेंट डेली इंक्रीज हो रहे हैं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सिंपल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, कंसल्टेंट से रब्ता करें। इतने सारे जो है ना हेल्पलाइंस दी हुई हैं, वहाँ पे आप फ़ोन करके फ्री ऑफ कास्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डॉक्टर और कंसल्टेंट मौजूद है, नंबर दिए हुए हैं सबके, आप उनसे हेल्प आउट करें, उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें। मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें ये अपनी टेंशन लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं होना। सेकंड थिंग ये कि आपने फ़ौरन एक्टेमरा इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना, आप उनको जूसेस दें जो आपके इख्तियार में, आप वो करें। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर किसी को साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कोरोना वायरस तो है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि टेस्ट करवाने के बाद भी उसने वही ट्रीटमेंट लेना है। वो 10,000 का जो टेस्ट हो रहा है उसने ट्रीटमेंट वही लेना है जो बगैर टेस्ट के लेना है, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन, उसकी वैक्सीन तो कोई है नहीं, ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो 10,000 जो टेस्ट पे लगा रहे हैं अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने के बाद वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें और जूसेस वगैरह ज़्यादा लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नींद, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे नींद लेनी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर के अंदर अगर 10 लोग हैं ना, उनमें 2 लोगों को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो बाकी 8 लोगों को समझाएं कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं,
آپ آئسولیٹ ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, سوشل میڈیا سے دور رہیں, کوئی اچھی اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کریں, سائنس پڑھ لیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کریں. جو گھر کے اندر 8-10 لوگ ہیں نا, ان میں آئی تھنک سو 1-2 لوگ ایسے ہوں گے جو پازیٹیو سوچتے ہوں گے. تو جی یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ریلیٹیوس کو بھی فون کر کے ان کی کاؤنسلنگ کریں اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی کاؤنسلنگ کریں. اس طرح سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بہتری آئے گی اور لوگ جو ہے نا اس چیز سے باہر نکلنا شروع ہوں گے. ادروائز تو میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو صبح فون کرتے ہیں کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, دوپہر میں فون کرتے ہیں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, شام میں فون کرتے ہیں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کتنی دیر کسی دوسرے سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سب کے پاس ایک ٹائم نکال کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر کے اندر جو ایسے لوگ ہیں نا وہ اپنے فیملی ممبرس کی کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ ہر فیملی میں 2 یا 4 لوگ تو میرے خیال میں پازیٹیو ہوں گے. تو یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں اچھے طریقے سے. جی جی ٹھیک ہے سر. جہاں آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی اتنا خاص نہیں لے رہے اس کو سیریس, لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے جن کو فیئرز بھی ہیں کہ کہیں ان کو ہو نہ جائے ہر چیز پہ, مطلب وہ پھر زیادہ ہی سائیکولوجیکل پرابلمس میں چلے جاتے ہیں, ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ان کو ایسی سچویشن سے نکالنا چاہیے؟ اور سر تھوڑی سی مطلب لاؤڈ آپ بول دیں کیونکہ آڈینس کو شاید آواز نہیں صحیح سے آ رہی. جی جی. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تھوڑی سی بات میں ٹینشن لے لیتے ہیں اور اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے صرف یہ بات ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں پازیٹیو, ایک ان کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی جتنی ہے اتنی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. ایکچوئل پتہ ہے ہم پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی کنڈیشن اس پہ آپ اپلائی کر لیں اپنی لائف کی. لائک آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کو پروموشن چاہیے, جی بیفور ٹائم پروموشن چاہیے, یا آپ کے فرینڈ کا پروموشن ہو گیا, آپ کو ٹینشن ہو گئی ہے. یہ ایک ڈپریشن اور ٹینشن کی ٹائم ہے, کیونکہ وہ نا ضرورت سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آئی تھنک سو 1-2 سال پہلے میں بھی زیادہ سوچتا تھا. ایون کوئی مجھے بات کر دیتا تھا تو مجھے ٹینشن ہوتی تھی, یار اس نے کیا کہہ دیا. اگر آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے, اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو کوئی ٹینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے, آپ جسٹ اتنا سوچنا شروع کر دیں کہ یہ ٹائم گزر جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پازیٹیو چیزوں کو اپنے اندر لے کے آئیں. پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کسی نے گالی بھی دی ہے نا تو آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں, آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مورال ہائی ہو جائے گا. میں تو ایک بڑی مزے کی بات آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا فار ایگزامپل کسی موٹر بائک والے کے ساتھ, کسی رکشے والے کے ساتھ, تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے اٹھ کے وہ گالی دیتے ہیں. جیسے گاڑی سے اتریں گے وہ گالی دیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے گاڑی لی ہے, آپ پہ اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے اور اتنی اخلاقی جرات بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو برداشت کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز مس, جب نقصان ہو چکا ہے تو آپ کو شاؤٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہو چکا ہے آلریڈی. آپ نے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا. آپ نے غصہ کر کے یا اس بیچارے چھوٹے بندے کو گالی دے کے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا. تو میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ اگر غصے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی گالی بھی دیتا ہے یا آپ سے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں. اگر آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں گے, بلیو می, آپ کام رہیں گے, آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگا. اگر آپ غصے میں رہیں گے اس ٹائم تو آپ ہمیشہ اسٹریس لیتے رہیں گے, کیونکہ وہ آپ کا اسٹریس کم نہیں ہوگا. وہ پھر آپ کی ایک نا تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس حساب سے رہتا ہے. اب ایسے لوگ جنہوں نے کرونا وائرس کو ماشاءاللہ بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے, اتنا زیادہ اسٹڈی کر لی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں, تو اس لیے ان کو ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے. ان کو میرا جسٹ اتنا مشورہ ہے, اپنی ڈیلی لائف کو وہ ٹھیک کر لیں. ڈیلی لائف کو ٹھیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ رات کو 11 سے 12 بجے سوئیں, صبح آپ 8 بجے تک اٹھیں, اس کے بعد آپ پراپر ناشتہ کریں. بریک فاسٹ از ریئلی امپورٹنٹ ان ونز لائف. ہمارے یہاں کیا ہے, ہم بریک فاسٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم لنچ رات کو کر رہے ہوتے ہیں, تو رات کا کھانا ہم رات کے 2 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. سلیپ ڈس آرڈر ہے ہمارے اندر. تو ان چیزوں کو پراپر طریقے سے کریں, اور اس کے بعد وٹامن سی لیں, جوسز لیں, اور لوگوں کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. یہ سوچیں جو آپ کی قسمت ہے اور جو آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو آپ کو ملے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں, اسٹریس خود بخود کم ہو جاتی ہے, خود بخود کم ہوتی ہے. جس دن آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پازیٹیو, اسٹریس آپ کا 50% ریڈیوز ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں اپنی لائف میں جو ڈیلی اینٹی ڈپریسنٹ لے کے سوتے ہیں. آپ دیکھیں جو بزنس چل رہا ہے اینٹی ڈپریسنٹ کا, ایسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ملینز آف ٹیبلٹس بنتی ہیں جو ڈیلی لوگ کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. میں نے آج تک اپنی لائف میں, ڈیفینیٹلی ہر کسی کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں,
میں آج سے 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی اینٹی ڈپریسن ٹیبلٹ یوز نہیں کی. اپنی نیند پوری کریں. اگر آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں یا آپ کو کوئی گھر میں ایشو ہے یا باہر آپ کے فرینڈس کے ساتھ کوئی ایشو ہے، آپ نیند پوری کریں، جوسز لیں، پازیٹیو سوچیں، ان کے بارے میں اچھا سوچیں، ان کو آپ دعائیں دیں. یقین کریں آپ کی اسٹریس بالکل ریڈیوز ہو جائے گی، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں رہے گا. تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جو باقی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ، لائک نیوز دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کو جسٹ میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ ان کی قسمت ہے. ویسے بھی تو آپ نے ایک بات آبزرو کی ہوگی کہ ہم ہر چیز کے لاسٹ میں کہتے ہیں یار اس کی قسمت میں نہیں تھا یا اس کی زندگی اتنی تھی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. نو ڈاؤٹ ہر بندہ ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، ہارڈ ورک از ریئلی نیسیسری. اور اسی طرح سے آپ کرونا وائرس کو دیکھ لیں، آپ کو میں یہی کہوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ جیسے آپ کو کوئی سائن اینڈ سمٹمز آتے ہیں آپ نے پینک نہیں ہونا. آپ کیونکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. اللہ نے اگر آپ کو بیماری دی ہے تو وہ ٹھیک بھی کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے. تو آپ فوراً میڈیسن پہ نہ چلے جائیں، آپ اپنی نیند پوری کرنا شروع کر دیں، جوسز لینا شروع کر دیں، بریک فاسٹ لینا شروع کر دیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. آئی تھنک سو ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اسٹریس اور ڈپریشن جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں دونوں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ بار بار ایک چیز کو سوچتے ہیں نا تو ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر ڈپریشن آپ کا میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میڈیسن لے کے سوتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے اسٹریس ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ایسے لوگوں کے لیے ایک بیسٹ ریمیڈی ہے، آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، وضو کر کے رکھیں. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اسٹریس نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، آپ کو میڈیسن پہ بھی نہیں جانا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹلی اپنے بہن بھائیوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور دوستوں کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. دیٹس the solution of depression and stress. جی یہاں پہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں کافی سارے کہ ڈپریشن ہی ہے، کہ ڈپریشن ہے کس طرح سے اس کو ہم ڈیل کریں، کس طرح سے اس سے ہم اوور کم کریں. اور آڈینس سے میں معذرت چاہتی ہوں، بیچ میں شاید کسی وجہ سے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں آڈینس تک پہنچ سکی. تو جو آپ کے کوشچن ہیں آپ وہ پوچھ لیجئے، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیں گے. اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہی 2-3 کامنٹس آئے ہیں، آپ ڈپریشن سے ریلیٹڈ بتا دیں کس طرح سے جو ہے کم کیا جا سکتا ہے. ویسے تو بہت سے پوائنٹس بتا دیے. جی سب سے پہلے تو میں اپنے آڈینس سے اپولوجائز کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ میرے مائک کی وجہ سے آئی تھنک سو تھوڑی سی آواز میری لو تھی. تو اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. دیکھیں ڈپریشن آپ کو کب ہوتا ہے، میں پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکا ہوں، جب آپ کسی ایسی چیز پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. ڈپریشن آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کر لیں. آپ ڈیلی روٹین سے مراد ہے اپنی نیند پوری کریں آپ، اور ایکسرسائز کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. ایکسرسائز کے بارے میں ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ ہیلدی لائف اس سے ہوتی ہے ایکسرسائز سے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی باڈی وارم اپ ہوتی ہے، آپ کے مسلس کھلتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک ہارمون ہوتا ہے ڈپریشن اور اسٹریس کا نا، ہماری جتنے بھی باڈی کے ہارمونز ہیں نا ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. سیروٹونن ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ہیپی ہارمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہوگا. ہیپی ہارمون نارمل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اس پہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہیپی ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو آپ خوش رہتے ہیں. نومبر دسمبر کے اندر یہ ہارمون کم ریلیز ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نومبر دسمبر میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کو آپ شاعر کہتے ہیں، یا اداسی چھا جاتی ہے اور بڑی ایسی ایسی وہ غزلیں سنا رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ان کی باڈی کے اندر اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں، ہارمون سائیکل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، اس لیے وہ سیروٹونن ہارمون کم ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اداس ہے. بیسیکلی ان کا قصور نہیں ہوتا، وہ ان کی باڈی کے جو ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ڈپریشن ہے بہت زیادہ، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں کر لیں. ٹائم پہ سو جائیں، صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، اور کوشش کریں کہ ہر 2 مہینے میں کسی بھی ایسی پلیزنٹ جگہ پہ جائیں جہاں پہ موسم بہت خوشگوار ہو اور آپ کو ہریالی ہی ہریالی ہو، جہاں پہ لوگ کم ہو. کیونکہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا تو زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو پھر لوگ نا ان کی باتوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھریں، اپنی لائف کو پازیٹیو لے کے چلیں. آپ نے یہ ایک جملہ سنا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہ ہمیشہ سے مطلب بڑا پاپولر ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. جس دن آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے لوگ جو مرضی کہیں اٹس مائی لائف اور میں نے اس کو اپنی طرح سے لے کے چلنا ہے،
کوئی بات نہیں، آپ ایک بہت ہائی جگہ پہ ہیں لیکن آپ پیدل چل کے جاتے ہیں یا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے بڑی، آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں. آپ اس کو یہ سوچیں کہ جو میرے پاس ہے میں نے اس کو خوبصورت بنانا ہے اور میں نے اس میں خوش رہنا ہے. اور ہر 2 مہینے میں ایک دفعہ آپ ٹرپ لگائیں، کہیں بھی چلے جائیں. آج کل چلو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تھوڑا سا ایشو ہے، آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جائیں یا اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں کسی ایک کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ ہوتی ہے. جی اپنے گھر کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ اس سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں اپنی لائف کے بارے میں، اس کو بتانا شروع کر دیں کہ یار میں اسٹریس میں ہوں، مجھے پرابلم ہو رہی ہے تو میں کیا کروں. ٹھیک ہے، میڈیسن پہ نہ جائیں. میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ میڈیسن لے. اینٹی ڈپریسنٹ کا ایک دفعہ جو انسان عادی ہو جاتا ہے پوری زندگی وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ رہتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں وہ میڈیسن نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ کہتا ہے جی مجھے نیند نہیں آ رہی. سب سے ایک بیسٹ ریمیڈی آپ نے بھی سنا ہوگا، تمام پاکستانیوں کو پتا ہوگا، آپ کتاب اٹھائیں پڑھنے بیٹھے فوراً نیند آتی ہے. کوئی ایسا بندہ دکھاتا ہے مجھے پورے پاکستان میں جس کو ڈپریشن ہو، اس نے کتاب اٹھائی ہو، اس کو نیند نہ آئی ہو؟ بہت کم ہوں گے، ویری ریئر. مطلب 100 میں سے 1-2 لوگ ہوں گے، یہ کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتی ہے. آپ کتاب اٹھائیں اور آپ دیکھیں آپ کو کیسے نیند آتی ہے. اگر آپ کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو یار نماز پڑھ لیں. اگر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیسا ہلکا فیل کریں گے، پرسکون فیل کریں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے چھوٹا سا میرا میسج ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے، ان کو اسٹریس ہے. بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے ابھی لنک کیا تھا کہ اسٹریس ہم خود نہیں لیتے ہیں. بیسیکلی یہ اسٹریس ہمارا سوسائٹی کا کاز کیا ہوا ہے، یہ سوسائٹی نے کاز کیا ہے اسٹریس میں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اسٹریس آئے گا. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کنڈیشن میں خوش ہیں، ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں پہ کامنٹ آیا تھا کہ اگر جو ہے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کو کم کرنے کی یا کس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی بیڈ ہیبٹس کو ختم کر دیں. جس میں سب سے پہلے آپ کا سلیپ ڈس آرڈر ہے، آپ سوتے نہیں ہیں ٹائم پہ، آپ بریک فاسٹ ٹائم پہ نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو سلیپ ارلی ٹو رائز. ٹھیک ہے، آپ جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی آپ اٹھیں گے، اس کے بعد آپ کا دن اتنا اچھا ہوگا. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بڑے فریش ہوتے ہیں. آپ جی 11 سے 12 بجے آپ سونا شروع کر دیں، 7-8 بجے آپ اٹھیں، آپ بریک فاسٹ کریں. اگر جو لوگ جاب پہ جا رہے ہیں جاب پہ جائیں، اگر جاب پہ نہیں جا رہے ہیں آپ ایکسرسائز کریں، کیونکہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، تھوڑا جلدی اٹھنا پڑے گا ایکسرسائز کے لیے آپ کو. اور لڑکوں کو خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لڑکوں کو جم کا بہت شوق ہوتا ہے. تو باقی ایکٹیویٹیز سے اچھا ہے کہ آپ جم کر لیں. جو لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جم کر لیں، ایکسرسائز میں چلے جائیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا ہیلدی بنائیں. آپ جوسز لیں اور آپ دیکھیں آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں. اپنے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا بندہ ایک ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ فری ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ شیئر کریں. اینٹی ڈپریشن کی طرف نہ جائیں. اور دوسرا جو یہ کرونا وائرس سے ریگارڈنگ جتنی بھی انفارمیشن چل رہی ہے، کول اینڈ کام رہیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دیں. آپ کو ٹیسٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انلیس کے جو آپ کے بزرگ لوگ ہیں نا ان کو آپ ضرور ٹریٹ کریں، ان کا ضرور خیال رکھیں، ان کا ٹریٹمنٹ ضرور لیں. لیکن ہاسپٹل لے کے جائیں، سلنڈر گھر اٹھا کے نہ لائیں ان لوگوں کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جی ہم نے تو اپنے بزرگوں کا بڑا خیال رکھا، بڑا ان کا علاج کیا، پھر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو وہ یہی کہتے ہیں ان کی قسمت میں نہیں تھا، بس زندگی اتنی تھی. تو ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہاسپٹل میں جائیں. اور ڈاکٹرز کے خلاف جو نفرت ہے نا اس کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں اوور آل انالیسس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی ریسرچ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. جتنے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک اسٹاف، فارماسسٹ، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. باقی اگر مافیا جو ہے جو چیزوں کو مہنگا کر رہا ہے ان کے خلاف یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی، ان کے لیے بھی برا نہ سوچیں، کیونکہ آپ برا سوچیں گے پھر آپ کو اسٹریس ہوگا. تو زیادہ اپنے دماغ پہ زور نہیں دینا، بی کام. جی ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ جو ہے کوئی ٹیبلٹ لے رہی ہیں اینٹی ڈپریسری L.5 ڈپریشن اور اینزائٹی کے لیے، تو کس طرح کوئی ریمیڈی کہہ رہے ہیں سجیسٹ کر دیں اس کے لیے مجھے. ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے وقار صاحب سے کہ یہ میڈیسن آپ بند کر دیں لینا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی ہوگی یا اس کو کھاتے ہوں گے تو اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون فیل کرتے ہوں گے. ان سے میری ریکویسٹ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ریکویسٹ تو ان سے یہ ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ملتا، تو وضو میں تو رہ سکتے ہیں. آپ وضو کر کے رکھیں،
اس کے علاوہ سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ جوسز لیں. آج کل فریش جوسز ہے, مینگو شیک چل رہا ہے, آپ مینگو شیک لیں. اس کے بعد آپ ایکسرسائز ضرور کرنے جائیں. آپ پہلے ایکسرسائز کر کے آئیں, پھر آپ آ کے جوسز لیں. اور رات کی نیند پوری کریں. بلیو می, جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں 3-4 دن ان کو بڑا ڈیفیکلٹ فیل ہوگا کہ یار میں نے میڈیسن نہیں لی ہے, مجھے نیند نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. رات کو جب ان کو نیند نہیں آئے گی, ان کو نماز پڑھنی پڑے گی اور ان کو وضو کرنا پڑے گا, اور کوئی بک اٹھا کے بیٹھ جائیں اپنے پاس. 3 سے 4 دن یہ محنت کر لیں. یہ ایکسپیرینس چیزیں ہیں, میں نے یہ کروائی ہوئی ہیں لوگوں سے. جب یہ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے, آپ دیکھیں 5 دن کے بعد یہ آپ کو ضرور بتائیں گے اگر ان سے آپ کا رابطہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ میڈیسن ان کی چھوٹ چکی ہے. دس از دی بیسٹ ریمیڈی ایور. نیکسٹ ہے نور اللہ کا کوشچن ہے کہ کورونا اگر ایک بار ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے, یہ موسٹلی لوگوں کا سوال ہوتا ہے. جی, یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کرونا ایک بار ہو کر دوبارہ ہو سکتا ہے. اس پہ WHO کی ریسرچ ہے, پوری دنیا میں ریسرچ ہے. ان کے اکارڈنگ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ جو ہم نے پڑھا ہے, یا آپ دیکھ لیں وائرل لوڈ کو دیکھ لیں, یا جتنی بھی ہم نے بکس پڑھی ہیں, کرونا وائرس جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو ہرڈ امیونٹی ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس سے کہ ہمارے اندر بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ مزید انکریز ہو جاتی ہے. جب ہم بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں, چاہے وہ کرونا وائرس ہو, چاہے وہ کانگو وائرس ہو, کوئی بھی وائرس ہو یا بیکٹیریل انفیکشن ہو, اس پہ کیا ہے ایک مدافعت بن گئی ہے ہمارے اندر. تو وہ وائرس پھر ہمارے اندر اگر چلا بھی جاتا ہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ایک ریسنٹلی ایک ڈاکٹر صاحب کو جو ہے اگین کرونا وائرس ہوا ہے. اس میں کہوں گا کڈس کا فالٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جتنے بھی ہمارے کرکٹر باہر گئے ہیں انہوں نے 3 دفعہ ٹیسٹ کروائے ہیں, تو کبھی پازیٹیو آ رہا ہے, کبھی نیگیٹو آ رہا ہے. تو 30-40% کڈس کے اندر فالٹ آ رہا ہے. تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اگر کسی نے ٹیسٹ کروایا تو پازیٹیو آ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی پازیٹیو ہے. صرف احتیاط کرنی ہے, اپنے پریکاشنس لینی ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں, آئسولیشن کا مطلب اسٹریس ہے جس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو گھر والوں میں سے ایک بندے کو آئسولیٹ کرتے ہو, پورا دن سوچتا رہے گا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا, مجھے انہوں نے الگ کر دیا, مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. بیسیکلی آئسولیشن اسٹریس. لیکن اس آئسولیشن کے اندر ان کے گھر والوں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان سے بات کریں, فون پہ بات کریں, اس کو سمجھائیں, اس کو گائیڈ کریں. گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو فنی ہوتا ہے, جو سارا دن جس کا کام ہوتا ہے چٹکلے چھوڑتے رہنا, ہنساتے رہنا, چاہے وہ کہتے ہیں نا امیچورٹی کا لیول ہوتا ہے کسی ایک میں, لیکن وہ باقی لوگوں کو خوش کرنے کا باعث تو بن رہا ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کروائیں ان کا, تاکہ وہ بالکل ٹھیک رہیں. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ہے تمام لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں, گھر میں ہیں. آئسولیشن میں ضرور جائیں تاکہ اپنے بزرگوں کی وہ حفاظت کر سکے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی رکھیں. موٹیویشن از ریئلی امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ. یہ اخلاق احمد صاحب کا کوشچن ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن اور زیادہ ہو رہی ہے کہ اسکول سب کچھ بند ہے, ویسا کیا کیا جائے جس سے ہم بیزی بھی رہیں اور ٹینشن سے ایک طرف رہیں. سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یہ ہمارے ہاں, کیونکہ اسکول بند ہیں, بچے بھی گھر ہیں, تنگ کرتے ہیں, سب کچھ مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک چکا ہے. ان لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی روٹین کو تھوڑا سیٹ کریں. روٹین سیٹ کرنے سے مراد ہے ٹائم پہ سوئیں گے آپ, صبح آپ ایکسرسائز کرنے جائیں, 2 سے 3 گھنٹے آپ ایکسرسائز کریں. لڑکوں کے لیے, لڑکیاں بھی آج کل جو ہے واک کرتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو ان کو بھی چاہیے صبح مارننگ واک پہ جائیں. مارننگ واک پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ گھر واپس آئیں, جوسز وغیرہ لیں. جوسز وغیرہ لینے کے بعد آپ, کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں, جن کو چھٹیاں ہیں لیکن چھٹیاں نہیں ہیں, گھر سے کام کر رہے ہیں. اگر ایسے لوگ جو بالکل گھر میں فری بیٹھے ہیں, جن کو کوئی کام نہیں ہے دنیا جہان کا, تو ان سے میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں یہاں پہ کہ وہ قرآن مجید کو ٹرانسلیشن سے پڑھ لیں. ان کو دیکھیں نہ تو کوئی اسٹریس ہوگا. اگر کوئی قرآن مجید پڑھ کے کہتا ہے کہ اسے اسٹریس ہو رہا ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اگر وہ ٹرانسلیشن سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تو اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگا. دس از دا بیسٹ ٹائم. یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم تو مصروف تھے. یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد آپ اپنی روٹین کو کیسے سیٹ کریں گے, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں. کھانا تو ہر گھر میں بنتا ہے, کپڑے بھی ہر گھر میں دھلتے ہیں, صفائی بھی ہر گھر میں ہوتی ہے. تو کیا آپ لڑکے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا, اور آپ کو اسٹریس بھی نہیں ہوگا, اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جی جی. علی عباس صاحب کا کوشچن ہے کہ ڈو یو نو کورونا ہاؤ ول بی اینڈ, ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کیسے اینڈ دیکھیں, ہوگا یا کب تک اینڈ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ کورونا وائرس کب ختم ہوگا. یہ مجھ سے بھی ڈیلی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کب ختم ہو رہا ہے.
اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا. اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا اور یہ کیسے کریٹ کیا گیا ہے, کیسے پروڈیوس کیا گیا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری متس ہیں, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, جی اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن ایسا فیکٹس جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے ہوا, کیا ہوا. جہاں تک اس کے اینڈ کی بات ہے, اس کی ویکسین کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو. اس کی ویکسین پہ ابھی تک وائرل لوڈ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. ویکسین میں 4 ادارے اس ٹائم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جس میں نوویکس ہے, زینک ہے, اور جانسن اینڈ جانسن ہے, اور ایک میریلینڈ انسٹیٹیوٹ آف آسٹریلیا ہے, جنہوں نے بلینز آف روپیز ڈالرز کی جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کی ہے, وہ بنا رہے ہیں. لیکن آنے والے 6 مہینے کے اندر اس کے کلینکل فیز 3 ٹرائل جو ہیں جو انہوں نے انسانوں پہ کرنے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے. ایون WHO کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہونے ہیں یا نہیں ہونے یا کیا ہونے. اور اس کی جو ویکسین ہے وہ دسمبر 2021 سے پہلے نہیں آنے والی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ وائرس تب تک تو رہے گا, کیونکہ اب دنیا نے اس کو اگر کریٹ کیا ہے انفارچونیٹلی, تو اس کو ایسے اینڈ تو نہیں کر سکتے. صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دیں اچانک سے, اور یہ ختم ہو جائے اور یہ چلا جائے, سب obsolete ہو جائے. جہاں تک ابھی کیسز کا تعلق ہے تو کیسز بہت کم آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ تھوڑا میچور ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو گیا تھوڑا سا. جو ہماری جنرل پبلک ہے ان کا تو یہ ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ ایکٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنی فیملی کی بھی پریکاشنس کرتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی اب اس کو سیریس لینا شروع کر دیا, جس طرح سے یہ ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. اور اس میں ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں بتا دوں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کسی کو نہیں پتا. پلازما سے پیشنٹ ضرور ٹھیک ہو رہے ہیں, کیونکہ پلازما تھراپی کے تھرو پہلے بھی اس سے علاج کیا جاتا تھا. اور پلازما ایک ایسی تھراپی ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ہے. اس کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. باقی کوئی انجیکشن وغیرہ ٹینشن میں آ کے آپ نہ لگوائیں, کام رہیں. لیکن جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں اور ٹینشن فری ہو جائیں. ٹینشن لینے سے بھی آپ کا ٹائم تو گزر جائے گا, لیکن ویسے نہیں گزرے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ زندگی گزار کے ہیں. ٹینشن فری ہو کے چیزوں کو کریں. اور مجھے یہ ختم ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن آنے والے 2-3 منتھس کے اندر اس کے کیسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے. کاروبار آپ کے کمپلیٹ کھل جائیں گے, لوگ جانا شروع ہو جائیں گے یونیورسٹیز میں. اسکولوں کے بارے میں ابھی ڈیسیژنز نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, اور والدین کو بھی بہت زیادہ پیار ہوتا ہے چھوٹے بچوں سے, وہ انہیں نہیں بھیجیں گے. لیکن جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, منجلے لوگ جو ہیں, وہ اپنے اسکول کالجز اپنے آفس کی جگہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جوائن کر دیں گے. جی جی یہاں پہ ایک کوشچن آیا ہے کہ جیسے سمٹمس شو نہ ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سمٹمس ڈفرینٹ تھے. شروع میں تھا کہ فیور اور کھانسی اس کی طرف جاتی ہے, لیکن اب سمٹمس بہت زیادہ انکریز کر گئے ہیں. تو اگر ایسے کوئی سمٹم نہ شو ہو رہے ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا COVID-19 ہے؟ دیکھیں, اس پہ جہاں تک کٹس کا تعلق ہے تو کٹس بھی فالٹی ہیں. اگر آپ نے ٹیسٹ کروا لیا, فار ایگزامپل اس کا رزلٹ فالس آ گیا, تو پھر بھی آپ نے ٹینشن لینی ہے کہ مجھے کرونا وائرس سے مجھے آئسولیٹ کرنا چاہیے. جو WHO کی نیو گائیڈ لائنز آئی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اے سمپٹومیٹک پیشنٹ ہے, اے سمپٹومیٹک کا میں ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں, یہ میڈیکل ٹرمز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن میں سائن اینڈ سمٹمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو انہیں پتہ اس طرح سے چلے گا. دیکھیں, باڈی ایک سب کو ہوگا, فیور سب کو ہوگا, ہلکا ہلکا فیور ہوتا ہے, ریسٹ لیسنس ہوگی, بے چینی ہوگی, بہت زیادہ نیند نہیں آئے گی جس طرح اسٹریس میں ہوتا ہے. اور آج کل ٹائیفائڈ اور کرونا وائرس مکس ہو چکے ہیں, تو اس میں خود سے میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ٹائیفائڈ اور کرونا وائرس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے, یعنی آپ کو اپنی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے, تو آپ جائیں, بلڈ کلچر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروائیں. میں ٹھیک پھر ہے. ریپیٹ کروں گا, بلڈ کلچر ٹیسٹ. کیونکہ لوگ جا کے ٹائیفائڈ ڈارٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ اتھینٹک نہیں ہے, وہ فالس پازیٹیو آتا ہے, اس پہ لوگ میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے یہ ہے کہ بلڈ کلچر ٹیسٹ کروائیں اور اپنے آپ کو کام رکھیں. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اے سمپٹومیٹک ہیں, کیونکہ WHO کی نئی گائیڈ لائن آئی ہے ابھی کہ اگر آپ اے سمپٹومیٹک ہیں تو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے وائرس دوسرے کو. ٹھیک ہے, اگر آپ گھر میں بھی کسی سے بات کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ ماسک لگا کے رکھیں. جب تک آپ کا ڈراپلیٹ اگلے بندے کے لنگس میں نہیں جاتا وہ انفیکشن اس کو نہیں ہوگا. ایون آپ کے اسٹمک میں بھی چلا جاتا ہے تو انفیکشن کے چانسز نہیں ہیں. تو ہم لوگوں نے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے جو پازیٹیو تھے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے پریکاشنس کے ساتھ کھانا کھایا ہے. تو میں اس لیے یہاں پہ یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے بھی یہ وائرس نہیں پھیلتا. جو لوگوں نے یہ بہت زیادہ ایک اسٹریس اپنے اوپر بنائی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے خود کھانا کھایا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو پازیٹیو تھے, اس کے بعد میرا ٹیسٹ بھی ہوا ہے, آئی واز نیگیٹو. جی جی
ایک کوشچن آیا ہے شعیب حسن صاحب کا کہ ان کی وائف کو 7 ایئر سے ڈپریشن ہے. گرمیوں میں مئی سے اگست تک جو ہے زیادہ ان کا ڈپریشن انکریز ہو جاتا ہے. سپریلیکس 20 ملی گرام 6 منتھ کے لیے ڈاکٹر نے ایڈوائز کی تھی. ایک دفعہ مکمل آرام آ گیا تھا لیکن ابھی دوبارہ گرمیوں کے موسم میں تکلیف ہے. میڈیسن کے بغیر کیسے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے, کیسے علاج ممکن ہے؟ آئی تھنک اس سے پہلے ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن کے لیے یہ میڈیسن بہت کم ایڈوائز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب میڈیسن پہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو لے جاتے ہیں نا تو اس کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں جب تک میڈیسن نہیں لوں گا میں ٹھیک نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کو جولائی اگست کے اندر کہیں ناردرن ایریاز میں لے کے جائیں, مری والی سائڈ پہ لے کے جائیں. میں اس لیے اس ایریا کی ایگزامپل دے رہا ہوں بار بار آپ کو کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہاں جا کے لوگ تھوڑا پرسکون فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو لے کے جائیں, تھوڑا ان کو گھمائیں, ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کو کوئی ٹینشن ہے ان کی بات غور سے سنیں, ان کو آگے سے غصہ نہ کریں. ڈیفینیٹلی گھروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کام میں ریلیکس کرنے کی کوشش کریں, جو ان کی بات ہے اس کو ماننے کی کوشش کریں. آٹومیٹیکلی آئی تھنک ڈپریشن چلا جائے گا. باقی نماز والی بات میں نے پہلے سے کی ہے. میڈیسن میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا ڈپریشن سے ریلیٹڈ. اگر کسی کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ جا کے کہیں چکر لگائے, گھوم پھر آئیے. اچھا, بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کسی انسان کے اندر نا ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو جو وہ کرنا چاہتی ہیں انہیں پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ کا کیا دل کرتا ہے. کچھ تو دل کرتا ہوگا نا, انہیں کہیں آپ وہ کر لیں. آپ دیکھیں کہ کیسے اسٹریس کم ہوتا ہے. بہت جلدی افیکٹ کرے گا یہ چیز اور بہت جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی جی, تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت ہی زیادہ انٹریکٹیو سیشن رہا تھا اور آڈینس کا بھی بہت اچھا رسپانس رہا. بہت سارے کوشچنس کیے انہوں نے اور امید ہے کہ انہیں ہر کوشچن کا آنسر بھی مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ضرور آپ کو پھر دوبارہ دعوت دیں گے ہم اپنے کسی اور سیشن میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور سب جیسا کہ سر نے بتایا ہے, آپ کو میسج اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کنوے کیے کہ پازیٹیو رہیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے اسٹریس کو انکریز کرتی ہیں. جتنا آپ خیال رکھیں گے اپنا اور دوسروں کا, اتنا ہی زیادہ آپ پازیٹیو بھی رہیں گے اور اپنی لائف بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے شو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ, بہت